शिकवा के बंद नंबर 11 के मुश्किल अल्फाज के मानी। किबला रू, काबा की तरफ। जमी बोस, जमीन को बोसा देना, लेकिन यहां इससे मुराद सजदा करना है। कौम हिजाज, मक्का व मदीना में रहने वाले। महमूद व अय्याज, महमूद से मुराद सुल्तान महमूद गजनवी, जबकि अय्याज उसका गुलाम था। यहां इससे मुराद बादशाह व गुलाम है। महमूद व अय्याज की मिसाल से बादशाह और गुलाम के ताल्लुक को वाज़े किया गया है। बंदा, यहां इससे मुराद गुलाम है। बंदा नवाज, बंदों पर मेहरबानी करने वाला। बंदा ओ साहिबो मोहताज व गनी, यहां इससे मुराद तमाम वो लोग जो मोहताजी या गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और वो भी जो खल्के खुदा को नवाजने में मसरूफ हैं। तेरी सरकार यानी अल्लाह के सामने या अल्लाह के हुजूर। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा ओ साहिब व मोहताज व गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तशरी, जवाब शिकवा में यह वाज़े किए जाने के बाद कि दरअसल उमरा अपनी दौलत के नशे में गुम होने के बायस ये भूल गए हैं कि कोई है जिसने उन्हें पैदा किया है, जबकि गरीब लोग आज भी अल्लाह की वहदानियत के बयान को जारी रखे हुए हैं, और वही गरीब हैं जिनकी वजह से मस्जिदें आबाद हैं। तो शिकवा के बंद नंबर 11 में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस बंद का पहला शेर मुलाहिजा फरमाइए। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज। नाजरीन, इस्लाम की तारीख उठाकर देखी जाए तो पता चलता है कि मुसलमान वाकई जंगों के दौरान नमाज अदा किया करते थे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने माजी और हाल का तस्करा कर रहे हैं। माजी में सहाबा कराम अलैहिम रिद्वान की बड़ी तादाद, जिसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक सिर्फ इस मकसद के लिए जंगें लड़ी कि अल्लाह की तौहीद को बुलंद किया जा सके। यहां एक बात वाज़ेह करता चलूं कि जंगें लड़ने और तलवार उठाने से मुराद ये हरगिज नहीं कि इस्लाम तलवार या ताकत की बुनियाद पर फैला है। दौरे जहालत में यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में ज्यादातर हुक्मरानों ने इंसानों के बुनियादी हुकूक भी छीन लिए थे, जिसके बायस अहले इस्लाम का उनके साथ टकराना नागुजीर था। जैसा कि पहले अर्ज कर चुका हूं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 28 गज़वात में हिस्सा लिया, जिनमें से 9 गज़वात में क़िताल हुआ, बाकी 19 में बगैर जंग के ही मकासिद हासिल हो गए। अगर कत्लेआम ही मकसद होता या ताकत ही दिखाना होती तो उन 19 गज़वात में भी क़िताल ही होता। सहाबा कराम अलैहिम रिद्वान ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जंगें लड़ी, और उन सब का तर्ज जिंदगी यही रहा है कि मैदाने जंग में हो या अपने मुल्क की सरहद पर, जब भी नमाज का वक्त आता था तो मुजाहिदीन इस्लाम अल्लाह की बारगाह में सरबा सजदा होने में देर नहीं लगाते थे। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन की इन्हीं खुसूसियात का जिक्र किया है। सूरतुल फतह की आयत नंबर 29 का मुकम्मल तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग उनके साथ हैं काफिरों पर सख्त हैं और आपस में नर्म दिल हैं। तो उन्हें देखेगा रुकू और सजदे कर रहे हैं कि अल्लाह के फजल और रजामंदी की जुस्तजू में उनका निशान उनके चेहरों पर सजदों के असर से है। उनकी यही मिसाल तौरात और इंजील में है। लिहाजा उस बात का जवाब कि मस्जिदों में नमाजी नहीं होते, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं कि हम तो जंगों के दौरान भी नमाजें छोड़ने वाले नहीं हैं। जंगों की शिद्दत और मुश्किलात का सामना करते हुए भी हम नमाज के वक्त अपना मुंह काबे की तरफ कर लेते थे और तेरी बारगाह में झुक कर तुझसे मदद मांगते थे। और फिर इसी बंद का दूसरा शेर मुलाहिजा फरमाइए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। दूसरे शेर में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम कौम के हुक्मरानों से लेकर आम अवाम में पाई जाने वाली मसावात और बराबरी का जिक्र किया है।
یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو عالم یہ ہوتا ہے کہ محمود ہو یا ایاز سب برابر ہو جاتے ہیں، یعنی خواہ وہ سلطان محمود غزنوی جیسا بادشاہ ہو یا ایاز جیسا غلام، تیرے سامنے سب برابر ہوتے ہیں۔ یہاں اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسلام میں موجود انصاف کے نظام پر ایک طائرانہ نظر ڈالی ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ خطبہ حجت الوداع میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی یا اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں مگر تقویٰ کے۔ اسلام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انصاف کا معیار اتنا سخت ہو کہ اگر بادشاہ پر بھی الزام لگے تو وہ بھی اسی طرح عدالت میں پیش ہو جیسے ایک عام آدمی۔ اس کے علاوہ اس شعر میں اسلام میں پیش کیا گیا مساوات کا تصور بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ جنس، قبیلہ، ذات، آقا، غلام کے علاوہ کسی بھی لحاظ سے کوئی برتر نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام کا بنیادی خاکہ ہے جس میں حقوق کی تقسیم کا بیان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی صورتیں بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرما دیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں انعامات ہوں گے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اقبال نے اس شعر میں مسلمانوں کے اسلام کے نظام انصاف اور نظام مساوات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور یہ بتانا چاہا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کے سب برے اور تیرے نافرمان نہیں ہیں۔ ہم میں بہت لوگ ہیں جو آج بھی انصاف اور مساوات پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اسی بند کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے سامنے تو سب برابر ہیں، وہ امیر ہوں یا غریب، محتاج ہوں یا خود کفیل، سب تیری بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ان سب کی وقت برابر ہو جاتی ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ کا اشارہ حج یا عمرہ کے دوران موجود مختلف ممالک سے آئے ہوئے بادشاہوں سے لے کر نچلے طبقے کے لوگوں کی طرف ہے جو اللہ کے حضور پیش ہونے کے بعد ایک جیسی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہاں کوئی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، وہاں سب برابر ہوتے ہیں۔ ماضی سے لے کر حال تک اقبال رحمت اللہ علیہ اللہ کے سامنے اپنے انصاف اور مساوات کے حوالے دے رہے ہیں۔ اب ایک بار اس بند کو دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ شکوہ کے اس بند کی سمجھ آنے کے بعد جواب شکوہ میں دیکھیں کہ ان مساوات، برابری اور یکجہتی کی مثالوں کا کیا جواب آیا ہے۔ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 9 کے مشکل الفاظ کے معنی: گراں، مشکل یا کٹھن، بیداری، نیند سے جاگنا، طبع آزاد، آزادانہ مزاج، قید رمضان، یہاں اس سے مراد رمضان میں روزوں کی پابندی اور ان کا احترام ہے۔ آئین وفاداری، وفاداری کا دستور یا وفاداری کے اصول، جذب باہم، آپس کی محبت، محفل انجم، ستاروں کی محفل، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ تشریح:
شکوہ میں نماز کی پابندی اور نظام مساوات کی تعریفیں سننے کے بعد اللہ کی طرف سے کیا بہترین جواب آیا ہے۔ جواب شکوہ کے 9 اور 13 بند میں ملاحظہ فرمائیے۔ 9 بند کا پہلا شعر پڑھیے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، کن نمازوں اور کن جنگوں کی بات کر رہے ہو؟ وہ دور گزر گیا ہے جس کے تم حوالے دے رہے ہو۔ اگر خود کو مجاہدین کی صف سے نکال دو تو شاید تمہارے حصے میں سوائے شرمندگی کے اور کچھ باقی نہ بچے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ رات کو جاگنے کی وجہ سے صبح فجر کے وقت تمہارے لیے جاگنا عذاب بن چکا ہے۔ تم خود نہیں بلکہ تم نے اپنی نسلوں کو بھی رات دیر تک جاگنے کی عادت میں ڈال رکھا ہے۔ بڑوں سے لے کر بچوں تک سب مجھ خدا کو بھول بیٹھے ہیں۔ تم سب بھول چکے ہو کہ ایک اللہ ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے اور تمہارے رزق کا انتظام کیا ہے۔ تمہیں یہ بھی خیال نہیں کہ تمہاری 1000 برائیوں کے باوجود تمہارا خدا تمہیں رزق دیے جا رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ صبح کے وقت اٹھ کر اپنے رب کے سامنے سر بسجدہ ہونا تمہارے لیے زحمت بن چکا ہے۔ وہ نرم بستر اور پختہ چھت جو میں نے عطا کی ہے، اسی میں نیند پوری کرنا تمہاری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ تمہارے نفس نے تمہاری ذات پر قبضہ کر لیا ہے۔ جیسے تمہاری خواہشات تمہیں کہتی ہیں، تم اسی جانب راغب ہو جاتے ہو۔ کیا اسی کو اپنے خدا سے محبت کا اظہار کہتے ہو؟ یقیناً نہیں، یہ نشانیاں محبت کی بالکل نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ الجاسیہ کی آیت نمبر 23 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، اور اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اس آیت کو مد نظر رکھا جائے تو اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کی بہتر انداز میں سمجھ آتی ہے کہ جب آپ نیند کو نماز پر افضل سمجھتے ہیں تو اس وقت آپ کا نفس آپ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے کانوں اور دل پر مہریں لگا دی جاتی ہیں اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ اب اسی بند کا دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے۔ طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے جو مزاج کے لحاظ سے آزاد ہو چکے ہیں۔ ان کے نزدیک مذہب نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ فرماتے ہیں کہ اسلام کے بتائے ہوئے وہ اصول جن کے مطابق رمضان المبارک کا مہینہ گزارنا چاہیے، تم وہ اصول بھول چکے ہو۔ اسی شعر کے دوسرے مصرے میں لفظ آئین کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ کچھ قوانین ہیں جن پر عمل کر کے انسان اللہ کے ساتھ وفاداری نبھا سکتا ہے، اور وہ قوانین ہمیں قرآن پاک میں ملتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں واضح طور پر وہ تمام طریقے بتا دیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے آپ رمضان کے مہینے میں اللہ کے ساتھ وفاداری کا وعدہ پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اب تم میں سے کتنے ہیں جو رمضان کے مہینے کو اپنے اوپر قید کی بجائے رحمت کا مہینہ سمجھتے ہیں؟ اب اسی بند کے تیسرے اور آخری شعر کو پڑھتے ہیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ ناظرین، اس شعر میں اسلام کے ماننے والوں کو ایک قوم کہا گیا ہے۔ اس شعر کی بنیاد کو سمجھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اصول جو قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ مذہبی اصول ہی ہمیں اللہ سے وفاداری کا طریقہ بتاتے ہیں، اور انہی کے تحت مسلمان ایک قوم بن سکتے ہیں۔ اور اس شعر کے دوسرے مصرے میں لفظ جذب باہم استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے آپس کی محبتیں۔ اس لفظ سے آگے محفل انجم سے مراد ویسے تو ستارے ہیں،
لفظی معنی میں دیکھا جائے تو اقبال رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آسمان پر موجود ستارے ایسے ہی نہیں ٹکے ہوئے، ان کے درمیان جذبے باہم یعنی اللہ کا بنایا ہوا کشش کا نظام ہے، جس کی بدولت یہ کھربوں ستارے اپنی اپنی جگہ پر اپنی خاص اہمیت کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر ان کے درمیان سے وہ نظام کشش یا گلیکسی کو قائم رکھنے والی قوت نکال لی جائے تو ایک ستارہ بھی باقی نہ رہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہی صورتحال آج مسلمان قوم کی ہے جس نے اپنے درمیان سے اس محبت کے کشش کے نظام کو نکال باہر کیا ہے۔ اس شعر کو مزید سمجھنے کے لیے ہم قرآن پاک کی مختلف آیات کا سہارا لیتے ہیں تاکہ آسانی پیدا ہو سکے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 92 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔ اس کے بعد سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 52 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ اب اگر ان آیات کو سمجھ پائیں تو پتا چلے گا کہ ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کسی ایک ملک کے مسلمان یا دو ملکوں کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، یعنی ایک دین پر عمل پیرا ہونے والے ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایک ہونے کی بات کی گئی ہے۔ لہذا شکوہ میں جب انسان نے اللہ کے حضور اپنی نمازوں اور مساوات سے لے کر انصاف تک کی بات کی تو اس کے جواب میں اللہ نے اس بند کے 3 اشعار میں جواب دیا، لیکن جب بات ایک ہونے کی آئی تو اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلم قوم پر وہ پردہ چاک کر دیا جس کی بدولت دنیا میں 1.25 ارب مسلمان ہونے کے باوجود بھی رسوائی کے گہرے پاتال میں پہنچ چکے ہیں۔ اب ایک بار پھر اس پورے بند کو پڑھیے تاکہ بہتر انداز میں سمجھ آ سکے۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ بڑھتے ہیں جواب شکوہ کے بند نمبر 13 کی طرف۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 13 کے مشکل الفاظ کے معنی: منفعت، نفع یا فائدہ ہونا، فرقہ بندی، مذہب میں فرق کی بنیاد پر گروہ یا جماعت بنانے کا عمل، پنپنا، نشو نما پانا، پھلنا پھولنا، جوبن پر آنا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تشریح: جب شکوہ میں انسان نے اپنے ایک ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے عمرہ و حج کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، اس کے جواب میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوبصورت حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس بند کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائیے: منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ عمرہ و حج میں تم اس لیے اکٹھے ہوتے ہو کہ تمہارا نبی ایک ہی ہے، جس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اسی نبی کی بدولت تمہارا دین یعنی اسلام اور تمہارا ایمان یعنی یقین بھی وہی خالق حقیقی ہے۔ یہاں آ کر اکٹھے ہونا تمہاری مجبوری ہے، کیونکہ خانہ کعبہ پوری دنیا میں ایک ہے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ بھی ایک۔ اگر تمہارے بس میں ہوتا تو تم اپنے اپنے کعبے بنا لیتے۔ میری سرکار میں آ کر تمہیں ایک ہونا یاد ہے، لیکن یہ کیوں نہیں یاد کہ تم سب کے فائدے اور نقصان بھی ایک ہیں؟ تم کیوں نہیں سمجھتے کہ دنیا کے کسی بھی مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ سب کے ساتھ زیادتی ہے؟
دنیا میں کسی بھی مسلمان کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ سب کا فائدہ ہے۔ آج تم ملکوں میں بٹ چکے ہو اور صرف اپنے ملک کا فائدہ سوچتے ہو، مسلمان بھائی کا نہیں، تو پھر کیسے میری سرکار میں ایک ہوئے؟ فلسطین، عراق، شام، لیبیا، میانمار، کشمیر اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان زیادتیوں کا شکار ہیں، ان سب کی ذمہ داری ان مسلمانوں پر ہے جو آرام دہ اور خوشگوار زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی بند کا دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اس شعر کی تشریح سے پہلے سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا، اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر گواہی دو، تو نماز برپا کرو اور زکات دو اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ ناظرین، اس آیت کے ترجمے کو مختصر سمجھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ تم سب ایک ہو، تمہارا دین بھی ایک ہے، کیونکہ تم سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہو، اور تمہیں چاہیے کہ جہاد کرو۔ اب یہاں جہاد کن لوگوں کے لیے کرنا ہے؟ یقیناً ان کے لیے جو مشکل میں ہیں۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رسول تمہارا محافظ اور گواہ ہو۔ اب دوبارہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کی طرف آئیں، حرم پاک بھی ایک، یعنی اللہ کو ایک مانتے ہوئے جہاں حج و عمرہ کا حوالہ دے رہے ہو، یعنی اللہ فرماتا ہے میری سرکار میں آ کر ایک ہو جاتے ہو، تو پھر یہ نہیں یاد کہ قرآن بھی ایک ہے اور اس میں بتائے ہوئے اصول بھی سب کے لیے ایک ہیں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاش مسلمان ایک ہو جاتے تو دنیا پر اسلام کا راج ہوتا، اللہ کی توحید کا بیان ہوتا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اے مسلمان، حج و عمرہ کے لیے حرم میں اکٹھا ہونا ایک طرف، آج تمہاری مسجدیں علیحدہ ہو چکی ہیں، تم ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنا اپنی توہین سمجھتے ہو۔ اور پھر اسی بند کے آخری شعر کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات کا نچوڑ بیان کر دیا ہے کہ آج اگر تم ٹکڑے ٹکڑے ہو تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ اس شعر میں تمام حقیقتوں سے پردہ چاک کرتے ہوئے اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کس یکجہتی کی بات کر رہے ہو؟ آج ہر جگہ فرقہ بندی ہے یا ذاتیں ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اکثر لوگ دلیل دیتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ بالکل کہا تھا اور ایسا ہی ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی وہ پیشن گوئی یعنی پریڈکشن تھی جو پوری ہونی ہی تھی۔ لیکن مسلمانوں کے لیے دین اسلام حکم کیا دیتا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑنا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اسی طرح سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 کے آخری حصے کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، تو تم نماز برپا رکھو اور زکات دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ اسی طرح مزید آگے بڑھیے اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 46 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ پھر بزدلی کرو گے اور تمہاری بندی ہوئی ہوا جاتی رہے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔ ناظرین، اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس شعر کے پہلے مصرے کے پہلے حصے میں فرقہ بندی کا ذکر کیا ہے، جس کی بدولت مسلمان جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب اسی مصرے کا اگلا حصہ دیکھیں جس میں ذاتوں کا ذکر ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اے لوگو،
ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو. بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. ناظرین، تمام آیات کو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ فرقہ بندی ذاتوں یا قبیلوں کی بنیاد پر لڑائی جھگڑے سے کس قدر سختی سے منع فرمایا گیا ہے. اقبال رحمت اللہ علیہ اسی شعر کے دوسرے مصرے میں اہل اسلام سے سوال کر رہے ہیں کہ یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا تمہارا آگے بڑھنے کا؟ یہ کس نے سکھا دیا کہ فرقوں اور گروہوں میں بٹ جانے کے بعد ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاؤ؟ یہ کس نے سکھا دیا کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کر دو؟ یہ کہاں سے سن لیا کہ ذاتوں اور قبیلوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کمتر یا برتر سمجھو؟ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی برتری اسی صورت ممکن ہے جب تمام مسلمان واقعی ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگے اور نفرتوں کی بجائے محبتیں بانٹنے لگے، کیونکہ اتفاق ہی سب سے بڑی طاقت ہے. اے مسلمانوں، اگر فلاح چاہتے ہو تو ایک ہو جاؤ، ورنہ انجام وہی ہے جو اس وقت دنیا میں تم دیکھ رہے ہو. اب ایک بار پھر اس پورے بند کو پڑھیے تاکہ بہتر انداز میں سمجھ آ سکے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟